बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं ईमान रखता हूँ कि आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और खुदावंद ने अपनी बरकतों से आपको माला माल किया होगा और अपनी शफ़क़त में आपको संभाला होगा। इसलिए हम इस हफ्ते में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अजीज़ों आज जो बातचीत करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम मौजू है। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने अपने बाइबलें ले आएँ ताकि हम जो है इसको अच्छी तरह से सीख सकें और फिर हम दुआ करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा लश्करों के खुदा, हम आजिज़ी के साथ तेरे पास आते हैं, ये जानते हुए कि खुदावंद तू सब कुछ कर सकता है और तेरे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। तुझ में सब कुछ मुमकिन है। इसलिए तूने हमें जिंदों की ज़मीन में रखा है ताकि आज तेरे नाम को ऊंचा कर सकें, तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें, तेरे नाम की परस्तिश और तेरी इबादत कर सकें। ज़िंदगी के मालिक, तेरे बच्चे इस वक्त तेरे हुजूर सर झुकाए हुए हैं। मैं भी तेरे हुजूर उनके साथ तेरा एक अदना सा खादम, अधूरे दिनों की पैदाइश, तेरे हुजूर झुका हुआ हूँ। आप आकरू हमारे साथ हो, मुझे कहने के लिए अल्फाज और अदा करने के लिए ज़बान अता कर, बल्कि मैं ना बोलूं बल्कि तू खुद हम कलाम हो। इसी तरह से खुदावंद तुझसे इल्तिमास करता हूँ कि जितने इस वक्त सामीन हैं, सुन रहे हैं, नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, उन सब को खुदावंद तो अपनी पनाह में ले ले। सुनने वाले कान अता कर, रिसीव करने वाला दिल अता कर, सोचने के लिए खुदावंद उन्हें विजडम दे, दानाई दे, ताकि वो उस पर अमल कर सकें। यसु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। अजीज़ों, मैं आपके सामने आज जो मौजू लेकर आया हूँ, क्योंकि आजकल रोज़े चल रहे हैं और असल में जो रोज़े का मकसद है वो है खुदा का तालिब होना। जी हाँ, भूखे रहना रोज़े का मतलब नहीं है, बल्कि दिल से खुदा का तालिब होना जो है वो ही मुराद है, ताकि आप अपनी सारी दुनियादारी की बातों को भूलकर, पसे पुश्त डालकर आप सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के साथ वक्त गुजारें। आपका दिल, दिमाग, सोचें, सब कुछ खुदा के साथ लगी रहे। बेशक आप दुनिया के काम कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन इस रोज़े के दौरान आपका दिल खुदा के साथ लगा रहे, यानी सीकिंग गॉड। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि खुदा के तालिब होना, और उसके हवाले से हम आज 3 नुक्तों पर गौर करेंगे। लेकिन आइए पहले हम खुदावंद के कलाम में से होसिया नबी की किताब और उसके 10 बाब की 12 आयत पढ़ेंगे। जी हाँ, होसिया नबी की का सहीफ़ा और उसका 10 बाब और उसकी 12 आयत। द बुक ऑफ इज़ाया फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, यस, बुक ऑफ होसिया चैप्टर 10 वर्स 12। खुदावंद का कलाम यहाँ इस तरह से फरमाता है, अपने लिए सदाकत से तुख्म रेजी करो, शफकत से फसल काटो और अपनी उफ्तादा ज़मीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो, ताकि वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। जी अजीज़ों, खुदावंद के कलाम की इस आयत को हम इंग्लिश में इस तरह से पढ़ेंगे। Sow to yourself in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, seek the Lord till he comes
and rain righteousness upon you. جی ہاں، جو تخم ریزی ہے اس کا مطلب بونا ہے، اور انگلش میں سو یا سوئنگ کہتے ہیں. تو خداوند کے طالب ہونے کے لیے ہمیں 3 پوائنٹس آج ہم غور کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس پر اور بھی پروگرام کریں گے. ہو سکتا ہے کنٹینیوشن میں 3 خداوند کی حضوری میں خدا کے طالب ہونے کے والے سے پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. اگر خدا نے زندگی دی، صحت اور تندرستی نے میرا ساتھ دیا خدا کے فضل سے، تو ہم ضرور ایسا ہی کریں گے. تو خداوند کے کلام میں ہمیں یہاں 3 کام کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے. اب وہ حکم کیا کیا ہے؟ پہلا حکم ہے کہ اس میں کہ تم کیا کرو خدا کے طالب ہونے کے لیے؟ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، یعنی اپنے لیے راست بازی سے، سچائی سے بیج بو. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہمیں یہ ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. جب بیج بونے کی بات آ رہی ہے تو جی ہاں، میں وہ چندہ جمع کرنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. بیج بونے کی جو یہاں بات کی جا رہی ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، یعنی گناہ سے دور رہنا. میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ روزے کے ایام میں ہم ہیں، روزوں کے ایام میں، تو اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ گناہ سے دور رہنا ہے، بلکہ ان سے مکمل طور پر ہم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. اور صرف یہی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ جو صحیح ہے، یعنی تمام باتوں میں ہمیں راست بازی کو بھی اختیار کرنا ہوگا، یعنی صداقت کے ساتھ بیج کو بونا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو گناہ اور دنیا سے علیحدہ کرنا ہوگا. گناہ اور دنیا داری سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ علیحدہ کرنا ہے. گناہ گاروں سے نہیں میں کہہ رہا، گناہ اور دنیا داری سے. بیج بونا اور فصل کاٹنا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے لازم اور مظلوم ہو جاتے ہیں. اگر بیج بویا نہ جائے تو پھر ہم کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ فصل نہیں ہوگی. فصل نہیں ہوگی تو کیسے کاٹیں گے؟ تو اسی لیے بیج بونا اور فصل کاٹنا جو ہے وہ لازم اور مظلوم ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں. کیونکہ جب ہم بوتے ہیں تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں. ہم اسے بڑھاتے ہیں. بیج کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں. ایک بیج بوتے ہیں، اس میں سے سینکڑوں بیج جو ہے باہر نکلتے ہیں، اور بعض جگہ تو زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. تو بیج جب ہم بوتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، بونے کے بعد ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور جب ہم کاٹتے ہیں تو جو حاصل ہمیں ملا ہے اس بیج کا، اس کو ہم نہ صرف جمع کرتے ہیں بلکہ ہم اسے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی اسے استعمال میں بھی لاتے ہیں. اس بیج کو ہم استعمال میں بھی لاتے ہیں. اور بونے کے بغیر جو ہے کاٹنا ممکن نہیں ہے. اسی لیے خداوند کا بندہ پولس رسول 2 کرنتھیوں 9 باب کی 6 آیت میں فرماتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند کے کلام میں سے دیکھ لیں آپ 2 کرنتھین چیپٹر 9 ورس 6. وہاں لکھا ہے کہ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. جی ہاں عزیزو، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ رائٹسنس کے بونے کی بات کر رہا ہوں، گناہوں سے کنارہ کشی کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں صداقت سے بونے کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، میں یہ جو لوگ
پراسپیرٹی ٹیچنگ والے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ آپ 10 دے دو اور آپ کو 100 گنا مل جائے گا، تو ٹھیک ہے، کلام میں سے وہ اس کو ثابت کرتے ہوں گے، لیکن آج جو کلام ہے وہ خاص طور پر اس بات کے لیے ہے کہ جب ہم تھوڑی راست بازی کے ساتھ گناہ سے کنارہ کشی کرتے ہیں تو اس کا انجام بھی ہمیں تھوڑا ہی آگے ملنا ہے، اس کا نتیجہ بھی ہمیں تھوڑا ہی ملنا ہے۔ جب ہم زیادہ بوئیں گے، راست بازی کو جب ہم زیادہ بوئیں گے تو ہم راست بازی کو ریپ بھی کریں گے، کاٹیں گے بھی اس کو۔ اور پھر گلیشینس میں، غلطیوں کے خط میں پولس رسول پھر فرماتے ہیں اس کے 6 باب کی 7 اور 8 آیت میں، فریب نہ کھاؤ۔ غور سے سنیے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ میں رائٹسنس کے بونے کی بات کر رہا ہوں، صداقت سے بونے کی بات، اور خدا کے کلام میں جو لکھا کہ اپنے لیے صداقت سے بو۔ اپنے لیے کس سے بونے کی بات کر رہا ہے خدا کا کلام؟ صداقت سے، سچائی سے، رائٹسنس سے، راست بازی سے بو اپنے لیے۔ کیونکہ جو کوئی جسم کے لیے بوتا ہے، یعنی جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، جسم کی خواہشوں کو سنتے ہیں، جسم کی آواز کو سنتے ہیں، تو پھر ہم جسم کے لیے بو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اور وہ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام خدا کا کلام ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ جسم ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ جی ہاں، جس نے جسم کے لیے بویا وہ جسم سے کس کی فصل کاٹ رہا ہے؟ ہلاکت کی۔ اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ سو عزیزو، عزیزو، یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو بونے کی بات کر رہے ہیں، ہم جو خدا کے کلام کے مطابق بات سن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان روزوں کے ایام میں آپ نے اپنے آپ کو خدا کے طالب بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ ابھی آپ کو پہلا پوائنٹ آپ کو میں نے بتایا، ہم نے گناہ سے دور رہنا ہے اور اپنے لیے راست بازی یعنی صداقت کو بونا ہے۔ ہم نے سیدھے رستے پہ چلنا ہے، ہیرا پھیری نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرا اس میں پوائنٹ ہے، ہوسیہ نبی نے جو کہا خدا کے کلام میں، وہ 10 باب کی 12 آیت میں دوسرا جو اس کا حصہ تھا وہ ہے شفقت سے فصل کاٹو، ٹھیک ہے؟ تو جو انگریزی میں ہم نے اس کا لفظ پڑھا ہے وہ ہے مرسی، ریپ ان مرسی۔ جی ہاں میرے عزیزو، ریپ ان مرسی، مرسی رحم کو بھی کہتے ہیں، شفقت کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو ترجمہ یہاں پڑھا، شفقت سے فصل کاٹو، یعنی رحم کی فصل کاٹو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے رحم اور شفقت کو قبول کریں اور اپنے آپ کو اس کی شفقت کے قابل بنائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو خدا کی شفقت کے قابل بنانا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں جب ہم 10 احکام پڑھتے ہیں تو پہلے ہی حکم میں وہاں لکھا ہے کہ بھی جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں ان کی 4تھی پشت تک ان کو سزا دیتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں میں ہزاروں پر رحم کرتا ہوں۔ تو ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مرسی جو ہے اس کے لیے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، یعنی خدا کے حکموں کو ماننا اور خدا سے محبت کرنا۔ تو یہاں جو خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ
اپنے آپ کو اس کی شفقت کے قابل ہم نے بنانا ہے، اور اگر ہم خدا کی شفقت کو قبول نہیں کریں گے تو ہم اس کے رحم سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں چوتھی پشت تک. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے کہ خدا جو ہے آپ کو پھر سے یہ بات ہوسیہ نبی کے ذریعے سے بتا رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ راست بازی ہمیں ہمارے اندر سے عملی طور پر ہماری نظر آنی چاہیے. عملی طور پر، ایکسکیوز می. تو جو ہماری راست بازی ہے وہ لوگوں کو عملی طور پر نظر آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی راست بازی کے کام دکھانے کے لیے آپ کریں، نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کے کاموں کو دیکھ کے خدا باپ کی تمجید کریں. جی ہاں، آپ کے کاموں کو دیکھ کے کس کی تمجید کریں؟ خدا باپ کی تمجید کریں. جب ہم عملی طور پر راستہ بازی کریں گے تو پھر ہم خدا کے رحم اور شفقت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے حکموں پر عمل کر کے ہم خدا کی شفقت اور رحم کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو متی رسول کی انجیل اور اس کے 5 باب کی 7 آیت میں مسیح یسوع فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. تو پہلا جو چیز ہے خدا کے رحم کو اپنے پاس لانے کے لیے، کرنے کے لیے، وہ تھا خدا کے حکموں کو ماننا. دوسرا اس سے محبت رکھنا. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حلمیت کو اختیار کرنا ہے. We have to be humble to receive the mercy of God. تو ہمیں اس شفقت کی فصل کاٹنے کے لیے to reap the mercy ہمیں ہمبل ہونا پڑے گا، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. یہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. میتھیو چیپٹر 5 ورس 7. اور پھر مرکز رسول کی انجیل میں 11 باب کی 25 اور 26 آیت بھی ہمیں کچھ اسی طرح سے بات بیان کرتی ہے. مارک چیپٹر 11 ورس 25 and 26. اور جب تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو. رحم کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں اگلا قدم جو ہے وہ معاف کرنا ہے. ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ کے مکمل کرتا ہوں. مارک چیپٹر 11 ورس 25 and 26. جب تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو تو تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے. ہلیلویہ. جب ہم معاف کریں گے تو وہ بھی ہم پر مرسیفل ہو جائے گا، وہ ہم پر رحم کرے گا، اور کیا کرے گا؟ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ان دونوں پوائنٹس کو اگر ہم غور سے دیکھیں جو ہم نے بھی سیکھے ہیں، پہلی بات صداقت سے بونا کیا ہے؟ اپنے لیے بونا ہے. وہ صداقت سے بونا اپنے لیے بونا ہے. اور جو اس کے بعد دوسرا جو اس کا حصہ تھا وہ تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم بوئیں گے تو پھر کاٹیں گے بھی. اور وہ کیا ہم کاٹ رہے ہیں؟ ہم رحم کی فصل کاٹ رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بونا اور کاٹنا دونوں لازم اور مظلوم ہیں. لیکن عزیزو، دونوں محنت اور صبر کے کام ہیں. جو لوگ کاشتکار ہیں، جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جو لوگ، وہ اس محنت اور کاشتکاری کی جو صبر ہے اس سے واقف ہیں. جی ہاں. اور
نہ صرف وہ اس کو کیا کہنا چاہیے، محنت سے زمین کو جوتتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی راست بازی کے ذریعے سے اپنی روح کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے روح میں خدا کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، تو پھر فصل اگے گی۔ پھر جب سے فصل اگ کے آ جاتے ہیں، پھر اسے پرندوں سے بچانا ہوتا ہے، کیڑے سے بچانا ہوتا ہے، اور بہت سارے سنڈیوں سے بچانا ہوتا ہے۔ بہت محنت لگتی ہے، اور پھر صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوتا ہے کہ وقت پر بارش ہو اور وقت پر وہ فصل پکے اور وقت پہ کاٹی جائے۔ اس لیے بونا اور کاٹنا دونوں لازم اور مظلوم ہے، لیکن محنت اور صبر کا پھل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رائٹسنس کے کاموں میں بہت محنتی اور صابر ہونے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، پھر ہی آپ اس رحم کی فصل کو کاٹ سکو گے۔ اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ۔ بیج بونا تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنی افتادہ یعنی جو ایسی زمین جو چھوڑ دی گئی ہو، جس میں ہل تو چلا دیا گیا لیکن پھر اس میں بیج نہیں بویا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس زمین پر جب بارش پڑے گی تو وہ پھر سے ڈیلے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ امپیکٹ ہو جائیں گے اور وہ زمین سخت ہو جائے گی۔ یہی ہماری زندگی میں اکثر ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہمارے دل کی زمین نرم ہوتی ہے، اور جب ہمارے دل کی زمین نرم، اگر ہم اپنے دل کی زمین کو الاؤ نہیں کرتے، ان بیج کو، اس کو ریسیو نہیں کرتے جو خدا کے کلام کا بویا گیا ہے، تو پھر جب دنیا داری کی بارش اس پہ ہو جاتی ہے تو ہمارے دل پھر سے سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی تباہ حال، اپنی زندگی کی تباہ حال زمین میں ہل چلانا ہوگا، اور جب ہم ہل چلائیں گے تو پھر ہمیں آگے بیج بونے کا جو عمل ہے، یعنی راست بازی کا عمل۔ اب جب آپ روزے رکھ رہے ہو، اب جب آپ خدا کے حضور جھک رہے ہو، تو کیا آپ نے اپنے دل کی سختی کو کم کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے ایسے لوگوں کو جن سے آپ کو عداوت ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، کیا آپ نے ان کو معاف کیا ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، کیا آپ نے انہیں قبول کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنی زمین کو نرم تو کر دیا ہے، لیکن اس میں بیج صداقت کا نہیں بویا گیا ابھی تک۔ اسی لیے خداوند یسوع نے فرمایا کہ اگر تجھے یاد آئے تو اسے معاف کر، تاکہ تیرا آسمانی باپ بھی تجھے معاف کرے۔ بیج کی بوائی اسی وقت ہوئے گی جب ہم سخت ڈھیلوں کو دوبارہ سے توڑیں گے۔ جب ہم، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، جو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کاشتکار لوگ ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے ہل چلا کے پھر اس میں جو بڑے بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں نا مٹی کے، جو ٹھیک ہے نا، ان کو توڑنے کے لیے ایک چیز ہے، اسے کاسا کہتے ہیں شاید، تو وہ لکڑی کی طرح سے سیدھا پلیٹ فارم کی طرح اس کے ذریعے سے پھر اس کو توڑتے ہیں۔ کچھ لوگ لکڑی کے ہتھوڑے کی طرح سے بناتے ہیں، ان سے توڑتے ہیں، پھر زمین کو ہموار کرتے ہیں بیج بو کے اس کے اوپر، تاکہ ہر ایک بیج جو ہے وہ مٹی میں اندر چلا جائے۔ تو اسی لیے ہمیں ان ڈھیلوں کو دوبارہ توڑنے کی ضرورت ہے، اس سخت زمین میں جس میں کبھی خدا کے کلام کے لیے خدا کے خادموں کے ذریعے سے ہل چلا کے آپ کے دل کی زمین کو نرم کیا گیا تھا، اس میں دوبارہ
حل چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی سخت دلی، آپ کی نفرت، آپ کا غصہ آپ کو خدا کے ساتھ، اس روزے کے ساتھ قبولیت کے حالت میں کبھی بھی نہیں لے کے جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں، آپ کے کاموں میں رشوت کا کام ہے، اگر آپ کی زندگی میں ایسے کام ہے یعنی جو بدکاری کی طرف آتے ہیں، جس میں روحانی بدکاری بھی ہے، یعنی غیر معبودوں کے بارے میں پریزنگ کرنی اور غیر معبودوں کی جو ہے ان کے نام کو اونچا کرنا اور ان کے نام کی پرستش کرنی، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کو آنر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بعض ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، گرجے میں تو جوتیاں نہیں اتارتے، لیکن ان جگہوں پہ جا کے جوتیاں باہر ہی اتارتے ہیں۔ یہ پرستش کا حصہ ہے نا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی جوتی اتار، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو جب ہم مزاروں پر جاتے ہیں تو جوتی باہر اتارتے ہیں، حالانکہ اس میں سویا ہوا جو شخص ہے وہ خدا نہیں ہے۔ اسی طرح مندروں میں جب ہم جاتے ہیں جہاں بت ہیں، پھر بھی ہم جوتی باہر اتارتے ہیں۔ عزیزو، یہ ہے ہم روحانی بدکاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پرانے عہد نامے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ خداوند کہتا ہے کہ انہوں نے زنا کاری کی، غیر معبودوں کے ساتھ زنا کاری کی۔ تو عزیزو، جب ہم ایسی زمین کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں، جب ہم چوری کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کر رہے ہیں، ہم جب جھگڑے کروا رہے ہیں، ہم جب سیاست کر رہے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے چرچ میں ایک دوسرے پر غلاظت پھینک رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا روزہ خدا قبول کر رہا ہے؟ آپ کی زمین نرم ہو چکی ہے؟ آپ راستہ بازی بو رہے ہیں؟ عزیزو، نہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنا اور سننا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کلام کو پڑھنا اور سننا کافی نہیں ہے۔ بار بار کہوں گا میں کہ اس کلام کو پڑھنا اور سننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور صرف خدا کے طالب ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا بیج جو ہے بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ آپ چاہے پہاڑ جیسا ایمان رکھتے ہوں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو وہ ایمان بیکار ہے۔ متی رسول کی انجیل اور اس کے 13 باب کی 3 سے لے کر 12 آیت اور پھر 18 سے 23 آیت جو ہے، بیج بونے والے کی مثال خدا نے دی ہے۔ خداوند یسوع نے خود فرمایا ہے اس میں کہ ایک بیج بونے والا نکلا، اس نے بیج بویا، کچھ مٹی میں گرا، کچھ پتھریلی زمین میں گرا، کچھ جھاڑیوں میں گرا، کچھ راہ کے کنارے گرا، اور اس سارے بیج کا کیا انجام ہوا، یہ سب خداوند یسوع مسیح نے اس میں ہمیں سکھایا ہے۔ اور آپ اچھی طرح سے اس سے واقف ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ابھی، لیکن جو ہے کہنے کی بات وہ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام میں سے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، خدا نے ہمیں اپنے مرضی کے مطابق کلام حق کے ذریعے سے ہمیں پیدا کیا ہے، تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح پہلے پھل ہوں۔ جی ہاں، یہ میں آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھ رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعقوب رسول کا خط ہے یہ، اور اس کے پہلے باب میں سے میں یہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ ضرور اسے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یقین ہو کہ میں جو بات آپ کے سامنے بھی پڑھ رہا ہوں وہ سچ مچ خدا کے کلام کی ہی بات ہے،
पहला बाब और उसकी 21 आयत इस तरह से खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, इसीलिए सारी नजासत और बदी के फजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। जो अपने आप को क्या कहते हैं, धोखा देते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है कि खुदावंद के कलाम के इस हिस्से को जो हमने अभी आपने सुना है, उसकी 18वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि ये जो पहले मैं पढ़ रहा था 18वीं आयत में, उसने अपनी मर्जी से, किसने, खुदा बाप ने मसीह यीशु के ज़रिए से, ये देख लें यहाँ लिखा है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया है। सॉरी फॉर द पीपल दोज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन उर्दू, it's the book of James, epistle of James, I will say, chapter 1 verse 18 and 21 I'm reading. 18:1 it says in Urdu like that, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। उसकी मखलूकात में से हम क्या बन जाए, पहले फल बन जाए। उसने कलाम हक के वसीला से, यानी यीशु के वसीले से, इस हक के कलाम के वसीला से, जो उसके मुंह की बातें हैं उसके वसीले से हमें कैसे पैदा किया है कि हम क्या हो जाए, मखलूकात में से हम जो है एक तरह के पहले फल हो जाए। और 21वीं आयत हमें बताती है कि उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसलिए सारी नजासत और बदी के फजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल करें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हमें हलीम होने की ज़रूरत होगी। मुबारक है वो जो हलीम है, तो फिर खुदा का रहम आप पर आएगा। ये यीशु के अल्फाज है, अभी हमने बीएटिट्यूड्स में पढ़ा था वो। तो इसलिए सारी नजासत और बदी के फजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। क्या? ये खुदा का कलाम, उसका बीज जो हमारे दिलों में बोया गया है, वो हमें निजात देगा। और ये कलाम जो है यीशु के मुंह के अल्फाज है। तो अजीजों, हमें कब तक खुदावंद के तालिब होने की ज़रूरत है? क्योंकि हम तो कभी कोई 40 रोज़े रखता है, कोई 20 रोज़े रखता है, कोई 10 रोज़े रखता है, कोई हर वीक रोज़ा रखता है, और कोई कोई तो शायद 4-4 महीने के भी रोज़े रखते हैं। मैंने सुना, ऐसे भाइयों से मिला हूँ मैं। तो अजीजों, हमें कब तक खुदा के तालिब होने की ज़रूरत है? क्योंकि रोज़ा जो है असल में हमारे लिए खुदा का तालिब होना हमें बनाता है। Our fastings should be seeking God, not stopping eating and drinking and doing everything worldly ways which we practice already. No, we have to change our practices. We have to broken our inside hardness, the land of the farm of hardness of our heart. That need to be broken down. And then sow the righteousness. और फिर उसमें righteousness को बोने की जरूरत. Then you reap the mercy of God. तो जिसो हमें उस वक्त तक इस बीज को जो है बोने की ज़रूरत है, उस वक्त तक सीख करने की ज़रूरत है जब तक वो तुम पर वक्त पर ना बरसाए। जो आखिरी हिस्सा है इस आयत का, होसिया
10 باب کی 12 آیت کے آخری حصے میں اس کا جواب ہے تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے ایکسکیوز می تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے. جب تک آپ پر راست بازی کی راستے کی بارش نہیں ہو جاتی، یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ ایک نئے لباس میں خدا اور انسان کو نظر نہیں آتے، اس وقت تک ہمیں خدا کے طالب ہونے کی ضرورت ہے. جی ہاں، عزرائیل کی کتاب سے میں نے ایک دفعہ آپ کو کلام میں سے جو کچھ اپنے استاد سے میں نے سیکھا تھا وہ بتایا. اس میں یہ تھا کہ پہلے میں خدا کے اس کلام کا شریعت کا طالب ہوا، سیکر بنا پہلے میں، پھر اس پر عمل کیا، اور پھر تیسری بات پھر اس کو سکھایا. اس لیے جب تک آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے وہ ساری سختی ٹوٹ چکی ہے، آپ کی زمین نرم نہیں ہو گئی، اور جب تک آپ کو لگتا نہیں کہ اس میں بیج جو ہے خدا کے کلام کا آپ کے اندر بو نہیں دیا گیا، آپ میں راست بازی نہیں بوئی گئی، آپ میں صداقت نہیں بوئی گئی، اس وقت تک ہمیں خدا کے طالب ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ جب بو دی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ خدا کی طرف سے راست بازی کی بارش ہوگی. جی ہاں، اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے. ہم جو روزے رکھ رہے ہیں نا، بلکہ ہمیں تو ہر وقت ہی ایسا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو. Now is the time to seek God. تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے. جی ہاں، صداقت تم پر برسے گی. سوچو جب ہم صداقت میں بھیگے ہوئے ہوں گے، ہمارے اندر کی ساری خشکی تری میں بدل جائے گی، اور ہم تازہ دم ہو جائیں گے، فریش محسوس کریں گے. اس وقت تک ہمیں خدا کو سیکھ کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت تک ہمیں خدا کے طالب ہونے کی ضرورت ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج جو خدا نے آپ سے بات کی ہے، اپنے آپ میں بونے کے لیے، یعنی اپنے آپ میں راستی کو بونے کے لیے، اور پھر اس سے پہلے ہمیں اپنے اندر کی زمین کو نرم کرنے کی جو بات کی ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں تیار کرنے کے لیے، یعنی حلیم ہونے کے لیے جو بات بتائی گئی ہے، تو پھر آپ جو ہے رحم کی فصل کاٹیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو سب کچھ کرتا رہوں اور یہ سوچوں کہ صلیب پر جا کر مرنے سے پہلے یسوع کے اس ڈاکو کی طرح سے میں توبہ کر لوں گا. نہیں، وہ ڈاکو کو کبھی موقع نہیں ملا تھا یسوع کے ساتھ ہونے کا. آپ کو موقع تھا، آپ کو موقع ہے. آپ اپنے آپ کو مسیحی بھی کہلاتے ہیں، اور اگر آپ مسیحی نہیں ہیں تو پھر بھی آپ نے کہیں نہ کہیں سے خداوند یسوع کے بارے میں، اس کے صلیبی موت کے بارے میں، اس کے جی اٹھنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا. اس لیے آپ کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں بنتا. بہت سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ شاید موقع مل جائے گا، مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا اور رحیم ہے، مجھ پر رحم کر دے گا. عزیزو، سوچیں، آپ کے دل کی سختی آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے. آپ کا ہارڈنس جو ہے وہ کلام کے بیج کو آپ کے اندر کام کرنے نہیں دے رہا. اور جب تک وہ بیج اندر کام نہیں کرے گا، مر کر زندہ نہیں ہوگا یسوع کی طرح سے، تو پھر
آپ کے اندر راستہ بازی کے پھل نہیں آ سکتے، فصل نہیں آ سکتی، فصل کٹے گی نہیں، راستہ بازی کی بارش نہیں ہوئی تو اس بیج کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا کے طالب بنے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آج آپ خدا کے کلام سے بلیس ہوئے ہیں، اور ہم خدا کے طالب ہونے کے حوالے سے اور بھی آپ کے سامنے ہو سکتا ہے اگلے ہفتے سے دوسرا اور تیسرا حصہ جو اس کا لے کر آئیں، تو تیار رہیے گا اور پروگرام کو ریگولر دیکھتے رہیے گا۔ اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس چینل کو، جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن کو، اور یوٹیوب چینل جو کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ کا، اسے سبسکرائب کرنا ہوگا۔ اسے اور لوگوں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں اور ان تک بھی خدا کا کلام پہنچتا رہے، تاکہ آپ کا حصہ خدا کے کلام کی اس خوشخبری کو آگے پہنچانے میں وہ شامل ہو جائے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نبی کی خدمت کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو کاہن کی خدمت کرتا ہے وہ کاہن کا اجر پائے گا۔ جی ہاں عزیزو، آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے منہ سے نکلے ہوئے کلام کو جو خدا نے آپ کو دیا ہے، جب اس کو آگے بڑھائیں گے تو آپ ایک کاہن کی خدمت کا بھی اجر پائیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ملیں گے خداوند کی مرضی کے مطابق اگلے ہفتے پھر سے۔ آئیے ہم سب مل کر خداوند کی برکات کے کلمات میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ Stay blessed and go in peace of the Lord. Amen. Thank you and God bless you all.